बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी के बयान से। निजी टीवी को इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर आरिफ अलवी ने बहुत सारी बातें की, उनमें से जो इलेक्शन के हवाले से उन्होंने बातें की हैं उसको हम कोट करेंगे और इसी पर मबनी हमारा आज का सवाल भी होगा। डॉक्टर सदर आरिफ अलवी ये कहते हैं कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड जो बात की जा रही है, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन साफ़ और शफाफ हो। हज पर गया हुआ था तो इलेक्शन एक्ट की तरमीम जारी हो गई, हज पर ना गया हुआ होता तो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर दस्तखत ना करता। इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 57 में तरमीम आइन के ख़िलाफ़ है। सदर आरिफ अलवी ने एक और बात भी कही, एक सवाल के जवाब में उनका ये कहना था कि मुझे यकीन नहीं है कि जनवरी में भी इलेक्शन हो जाएंगे। आला अदलिया ने इलेक्शन के मामले पर नज़र रखी हुई है, उम्मीद है कि फ़ैसला खुश आइंद आएगा। अब ये जो बातें इलेक्शन के हवाले से हो रही हैं, एक तो इलेक्शन की तारीख अभी तक कोई ऐलान नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करती दिखाई दे रही है, MQM की जानिब से भी यही मुतालबात सामने आ रहे हैं। नून लीग की जानिब से फ़िलहाल इलेक्शन के मामले पर कुछ खामोशी दिखाई दी। नवाज शरीफ ने भी अपने 21 अक्टूबर के बयान में या अपने जलसे के दौरान जो उन्होंने ख़िताब किया उसमें भी कोई इलेक्शन के हवाले से बात नहीं हुई। तो ये और जो सारा सिनेरियो है ये किस तरफ जा रहा है? अगर इस सारी सिचुएशन को देखें तो क्या वाकई इलेक्शन में ताख़ीर होने के चांसेस या इम्कानात हैं, और अगर हैं तो इसकी रीज़न क्या है? ज़रा अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे जान लेते हैं उनका ओपिनियन। उन्हें क्या लगता है, क्या वाकई इलेक्शन ताख़ीर से होंगे? अभी भी चांसेस हैं कि इलेक्शन जनवरी में ना हो बल्कि जनवरी से आगे हों, जैसे सदर आरिफ अलवी कह रहे हैं कि इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है, उनको यकीन नहीं है कि जनवरी के आखिर में इलेक्शन होंगे। वजूहात क्या हैं? क्या हुकूमत इलेक्शन कमीशन को वसाइल मुहैया नहीं कर पा रही या इसके अलावा कोई दीगर रीजंस भी हैं? मेहमानों का तारुफ कराते हैं और उन्हीं से ये सवाल करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अतीकुर रसूल साहब, लॉ एक्सपर्ट हैं, आप सब उनको जानते हैं। सर खुशामदीद आपको कहना चाहेंगे। सीनियर एनालिस्ट PJ मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, सर आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। सीनियर एनालिस्ट नुसरत मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहूँगी और गुफ्तगू का आगाज़ भी आपसे ही करेंगे। नुसरत मिर्ज़ा साहब, क्या लग रहा है आपको कि ये जिस तरह से सदर आरिफ अलवी भी कह रहे हैं कि इलेक्शन जनवरी के आखिर में होते नहीं दिखाई दे रहे, तो इस ताख़ीर की वजह क्या आपकी नज़र में? भाई वो तो आप पहले भी आप बहस कर चुके हैं, हम ये आपको बता चुके हैं कि वो ये जब तक नवाज शरीफ साहब पूरी तरह जम नहीं जाएंगे उस वक्त तक और उनको यकीन नहीं हो जाएगा कि वो पंजाब के अंदर जो है वो एक जो पार्टी है जिसका नाम नहीं लिया जा सकता है, वो पार्टी जम ना जाए, वो पार्टी का असर ख़त्म ना हो जाए, उस वक्त तक इंतखाबात नहीं होंगे। अब ये जो कुछ भी सदर आरिफ अलवी ने जो खबर दी है वो हमने भी आपको दे दी थी एक हफ़्ते पहले। तो अब इस सूरत हाल में हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ज़रूर आप ये बात कहें, लेकिन ये है कि ये अपनी बात जगह पर तय है कि जिस अंदाज से जो सियासी गलती की है अबू सलमान ने, वो ये की है कि पाकिस्तान का जो डायनामिक्स हैं जी उनको वो अभी तक समझे नहीं हैं और अभी तक वो उसी जाम में हैं, ये जोम में हैं जिसमें आप कहें, लेकिन उर्दू में सही लफ्ज़ जाम है। तो जाम में है कि वो कि जिस तरह के जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे कि वो आखिरी वक्त तक ये समझते रहे कि उनको फांसी नहीं हो सकती है, इसी तरह से इसी ख्याल में है कि इनके साथ में कुछ नहीं हो सकता है, अगरचे उनके ऊपर आर्टिकल 6 को लागू कर दिया गया है उसके ऊपर। तो अब सूरत हाल ये है कि इन्होंने ये गलती की है कि उनसे टकराव ले लिया है, जो कि पावर के जो पावर पॉलिटिक्स के जो पहले खिलाड़ी हैं दुनिया के अंदर। इस वक्त पाकिस्तान में 5 खिलाड़ी माने जाते हैं। पहला खिलाड़ी जो है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, दूसरा हमारी जो है ब्यूरोक्रेसी है, तीसरा हमारा जो है वो जागीरदार ज़मींदार हैं जो कि इनके मुलाजिम होते हैं, और तीसरा जो है सनतकार है, चौथा आवाम, 5वीं आवाम होती है। तो अब ऐसी सूरत हाल में आवाम के ऊपर आपका जो कि अनऑर्गेनाइज है उनके ऊपर आपका भरोसा करना कि वो आपको जिता देंगे, ये मुमकिन नहीं है। जो कि ऑर्गेनाइज अगर होते तो अब तो ठीक था। पहले ज़माने में ये था कि 1960 की दिहाई में हम लोग जो कराची के लोग थे, और मैं उस ज़माने में 18-19 साल का लड़का था, तो हम स्टूडेंट लीडर बने हुए थे, जिसमें ऐसे महराज मोहम्मद खान भी थे, फ़तेह भी थे, नकवी भी थे। तो हम सब लोग यानी मज़ारे करते थे और हम पर घोड़े चला दिए जाते थे और गिरफ्तार होकर फिर वो लाहौर के किले में रखे जाते थे और फिर वो नाखून निकाल लिए जाते थे आपके हाथों से, पैरों से। तो सूरत हाल यूँ है कि आपकी जो इस वक्त जो
اتنا بھی موجود نہیں ہے کیونکہ کراچی بھی ڈیوائیڈڈ ہے. لاہور کا جو بات تھی جب میں نے ایک زمانے میں مجید نظامی سے کہا جب یہ ایم کیو بنی کہ صاحب یہ آپ اس کو اب چھوڑ دیں کراچی سے امید نہیں ہے تو لاہور سے آپ اٹھائیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ لاہور کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم تو کراچی کی طرف دیکھتے تھے, لاہور سے کچھ نہیں اٹھے گا. تو لاہور جو ہے وہ بیسیکلی جو سارے کے سارے وہاں کے جو دانشور ہیں, سارے کے سارے جو لکھاری ہیں آلموسٹ وہ سب کے سب جو ہیں مسلم لیگ نون کی طرف ہیں. وجہ جو بھی ہو لیکن بہرحال مسلم لیگ نون کا ساتھ دیتے ہیں, لیکن ان کا پھر اثر کھو گیا ہے عوام میں, بہرحال وہ کی اپیل نہیں ہے. صحیح. تو بیسیکلی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کا آ جانا یہاں پر یہ معجزے سے کم نہیں ہے کہ جو آدمی جس کے اوپر جو سزا یافتہ ہے اس کے اوپر ساری سزائیں معاف, ہر چیز ان کی معاف ہے, ان کو اس طرح سے استقبال کیا گیا جیسے ہیرو. اب وہ ہیرو ہوں گے بہرحال ایک لحاظ سے, تو ہم نے تو ان کو ہیرو مانا تھا کیونکہ انہوں نے جب ایٹمی دھماکہ کیا تھا, ٹھیک ہے, تو قدیر خان کے بعد میں ہم ان کو کہتے تھے کہ بھئی یہ میں نے ہمارے ایٹمی پروگرام کو دھماکہ کر کے پاکستان کا اعلان جو کیا ہے تو یہ ہیرو ہیں. اور اس وقت ہم نے اعتراض بھی کیا تھا, وہ اس وقت گورنمنٹ میں تھے یا نواز شریف کے ساتھ تھے اور ہمیں پرویز مشرف اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے, تو ہم نے کہا نہیں ہم نہیں ساتھ رہیں گے. نواز شریف صاحب کے حوالے سے پروگرام کے دوسرے سیشن میں ان ڈیٹیل ہم گفتگو کریں گے. ذرا اس ٹاپک پر ہم اپنے دیگر مہمانوں کو بھی شامل گفتگو رکھنا چاہتے ہیں. پی جے میر صاحب, یہ جو صدر عارف الوی بات کر رہے ہیں کہ جنوری کے آخر میں الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دیتے, اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں, تاخیر کی وجوہات کیا ہیں آپ کی نظر میں, اور الیکشن کی جو ڈیٹ ہے اس کو دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ آئی تھنک ان کو کوئی انسائڈ انفارمیشن ہوگی کہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ الیکشن نہیں ان کو نظر آ رہے ہیں, تو کئی آپ کہتے ہیں ایسے میکینکس بھی ہوں گے اندر کہ شاید یہ کمپلیٹ نہ کر سکیں, شاید ان کے پورا ہوم ورک نہ ہوا الیکشن کمیشن کا, لیکن الیکشن ہونے تو ہیں کیونکہ انٹرم گورنمنٹس جو ہوتی ہیں, ابھی جو انٹرم گورنمنٹس بیٹھی ہیں, ان کی کوئی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی نہیں ہوتی ہے, یہ کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں. ان کے ساتھ آپ کوئی ڈیلز بھی نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ آپ کوئی ایسا لانگ ٹرم پلان بھی نہیں بنا سکتے, بیکاز دے آر ناٹ دی الیکٹڈ پیپل آف پاکستان, دے آر دا کیئر ٹیکر. اور کیئر ٹیکر جو ہوتا ہے اس کا صرف کام ہوتا ہے الیکشن کروانا. اگر وہ دوسرے معاملات میں چلا جائے جو کہ ادھر ادھر یہ جا رہے ہیں, اٹ ول سرو اینی پرپس ایٹ آل. اگر آپ نے بھیجنا ہے, اگر تو آپ نے اس ملک کو ایک سالمیت کی طرح سے رکھنا ہے, تو پھر آپ جب جاتے ہیں آپ اپنے فارن سیکرٹریز کو بھیجیں جو کہ انجن روم چلاتے ہیں, ناٹ دا فارن منسٹرز. فارن منسٹرز بھی انٹرم ہوتے ہیں, ہاں وہ سگنیٹری ہوتے ہیں, وہ ایک آپ کہہ لو کہ ایک سیلوٹیشن کے اتحاد جو آپ کا آ گیا, ہیلو ہائی اینڈ گڈ بائی, دیٹس اباؤٹ اٹ. جو پالیسیز ہوں گی اگلے الیکشنز میں, جس طرح کہ انہوں نے ریزرویشنز اپنی دکھائی ہیں, یہ جب بھی ہوں گے آج ہو مہینہ 3-4 واٹ ایور, اس کے بعد آپ کی ایک پالیسی فارمولیٹ ہوتی ہے. انٹرم گورنمنٹ کوئی پالیسی نہیں بنا سکتا, نہ بناتا ہے, کیونکہ بیکاز دے آر ناٹ دا پیپل جن کو آپ کہہ سکتے ہیں دی ایکچوئل الیکٹڈ پیپل آف پاکستان. سو اس لحاظ سے جو پریزیڈنٹ صاحب نے بات کی ہے, آئی تھنک اس میں کچھ وزن ہوگا. اور اگر ایک مہینہ لیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو کیا ہم 3 مہینے لیٹ ہو گئے تو کیا کوئی ریولوشن آ جائے؟ ایک چیز جب ہم دیکھ رہے ہیں جیسے الیکشن کا نام آتا ہے, عام انتخابات کے انعقاد کی بات ہونے لگتی ہے, تمام سیاسی جماعتیں بھی پینک میں آ جاتی ہیں, اوور آل سچویشن بھی ہمیں تھوڑی سی کنفیوژن کا شکار دکھائی دیتی ہے. کوئی کہتا ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, کوئی کہتا ہے جی دیر جو ہے وہ حلقہ بندیوں کے پروسیجر کی وجہ سے ہوئی ہے, کوئی خاموشی سادے ہوئے ہیں. ان تمام تر صورتحال کا جواب جو ہے یہ ابہام کی کیفیت کو دور کرنے کا صرف ایک ہی علاج ہے, اگر الیکشن کمیشن ایک ڈیٹ اناؤنس کر دے. تو الیکشن کمیشن کیوں خاموش ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا, اب نمبر 1 آپ نے پہلے پچھلی حکومت کو کیا کہا تھا, سلیکٹڈ حکومت. صحیح. آج آپ وہی کل خورشید شاہ نے جو کہا ہے کہ اگر تو جی یہ لیول پلینگ فیلڈز نہ دی گئی تو پھر ہم ان کو بھی کہیں گے کہ یہ بھی سلیکٹڈ ہے. تو انہوں نے کہا اب آپ اپنے طور پہ کام کریں, کسی کی لائن نہ ٹو کریں. اچھی بات ہے, اور میاں صاحب نہیں کرتے یہ, بالکل اگر کرتے ہوتے تو آئی تھنک آج یہ 4-5 پرائم منسٹر ہوتے ہیں. یہ اپنے دماغ سے, اپنی انٹیلیجنس سے کام کرتے ہیں. ان کو بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ سیکنڈ ٹائم جب وہ ملٹری نے ٹیک اوور ان کو کیا تو ان کو ریزگنیشن کا کہا, ہی ڈنٹ ریزائن, وہ چلے گئے, اریسٹ ہو گئے, چلے گئے. سو ہیئر the question arises کہ what next یہ ہے کہ آج آپ نے الیکشن کروانے ہیں نمبر 1, اور اگر نہیں کروائیں گے, جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے, یہ جتنے بھی پی ڈی ایم والے اکٹھے ہوئے تھے, یہ کس کے لیے اکٹھے ہوئے تھے؟ یہ اکٹھے ہوئے تھے ایک آدمی کے لیے. وہ آدمی
سائڈ پہ ہو گیا, یہ پھر ان کی پرانی فائٹ شروع ہوگی. تو اس لیے مجھے تو یاد ہے کہ نواز شریف جب میں ان کے ساتھ واپس آیا تھا, جب یہ گورنمنٹ سے باہر جا رہے تھے, تو جہاز میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ میں جا رہا ہوں, اینڈ پھر انہوں نے کچھ اور باتیں کیا, I can't tell. لیکن کوشچن از کہ رائیولری تو ان دونوں کی ہے, بالکل یہ نہیں چل سکتے. ان دونوں کے اپنے نظریات ہیں, اور اپنے نظریات یہ کولیشن کے اندر بھی نہیں چل سکے, اپوزیشن کے چلے ہیں تو چلے اس لیے ہیں کہ ایک آدمی کے خلاف جانا تھا. سر آپ کی اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے پروگرام کے دوسرے سیشن میں. ذرا عتیق رسول صاحب کے ساتھ میں بات کر لوں, اور صدر مملکت کے بیان پہ اس پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں میں ان سے بھی. عتیق صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے, صدر مملکت کو واقعی کوئی ہڈن انفارمیشن ہے جس کی بیس پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ جنوری کے آخر پہ بھی ہوتے نہیں نظر آ رہے, یا پھر وہ جس کنفیوژن کا, جس ابہام کا ابھی میں ذکر کری تھی, اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ بیان دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عمر, مجھے یہ پریزیڈنٹ صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, یہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں جب سے انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے اور اس کے بعد بھی جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے, اس کا ایک تسلسل نظر آ رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن, اس پہ پریشر بلڈ کرنے کا ان کا یہ جو ہے ایک سٹنٹ, آپ اس کو سمجھ سکتی ہیں. ایک چیز تو واضح ہے کہ الیکشن جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک ملتوی نہیں کیا جا سکتا, نہ ہی یہ ایسی صورتحال بن سکتی ہے کہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ اس کو ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ ڈیلے کرتا چلا جائے, نہ ہی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کا متحمل ہو سکتا ہے کہ الیکشن کو جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک ڈیلے کرتا چلا جائے. ڈیفینیٹلی انہوں نے جنوری کی جو ڈیٹ دی ہے, اس سے آگے پیچھے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جنوری کی ڈیٹ دینے کے بعد وہ فیب میں چلے جائیں اور فیب سے آگے جو ہے وہ مارچ میں چلے جائیں. معاملہ یہ ہے کہ ان دا مین ٹائم چیزیں جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس وقت جب یہ معاملات چل رہے تھے تو نواز شریف جو ہے وہ ملک سے باہر تھے, اب وہ ملک کے اندر واپس آ چکے ہیں, تو ایک سٹیپ جو ہے وہ آگے بڑھی ہے صورتحال. اسی طرح اب جو ہے وہ انہوں نے موبلائزیشن شروع کر دی ہے, ان کی اپیلز جو ہے وہ فکس ہو گئی ہیں, ان کی اپیلز کو جو ہے وہ بحال بھی کر دیا گیا ہے. تو گریجولی چیزیں اس طرف جا رہی ہیں کہ جو گرد تھی اس کو جو ہے وہ بٹھایا جا رہا ہے اور صورتحال الیکشن کی طرف جا رہی ہے. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جنوری میں ہوں گے یا فیب میں ہوں گے. ایک چیز یہ ہے کہ جو ان کو جو امپریشن بیسیکلی پریزیڈنٹ الوی نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن غیر معینہ مدت تک ملتوی ہوں گے, تو ایسا نہیں ہے. صورتحال جس طرح سے سامنے آ رہی ہے, گریجولی چیزیں اس طرف لے کے جائی جا رہی ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ کنڈکٹ کروایا جائے اور ایک بہتر یا پسندیدہ سیٹ اپ جو ہے وہ اس کو لا کے سامنے عوام کے رکھا جائے. ٹھیک ہو گیا عتیق صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ذرا اس بنیادی سوال کے حوالے سے پبلک پول کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. الیکشن میں تاخیر کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا حکومت الیکشن کمیشن کو وسائل مہیا نہیں کر رہی؟ 25% کو ایسا ہی لگتا ہے جبکہ 75% ایسا نہیں مانتے. ناظرین, ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بڑھیں گے آج کے دوسرے ٹاپک کی جانب اور مسلم لیگ نون کے رہنما کی بات کریں گے, اسحاق ڈار صاحب کی. ان کا بیان سامنے آیا ہے, کہتے ہیں ہماری کوئی ڈیل نہیں ہوئی, نواز شریف اقتدار میں آ گئے تو بیانیہ مفاہمت کا ہوگا. مسلم لیگ نون کے رہنما نے مزید یہ کہا کہ نواز شریف کے خلاف پیناما کا ڈرامہ رچایا گیا تھا, ہماری کوئی ڈیل نہیں ہوئی, ہم ڈیل پر یقین ہی نہیں رکھتے ہیں. اپنے انٹرویو کے دوران مزید بھی بہت سی باتیں انہوں نے کی, لیکن ڈیل کے حوالے سے جو وہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیل پر یقین نہیں رکھتے, اسی طرح جب آج فیصلہ آیا سامنے تو بھی پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب کو ایک بڑا ریلیف مل گیا ہے. یقیناً یہ بات بھی ان کے لیے خوش آئند ہے, مسلم لیگ نون بھی خوشی منا رہی ہے. طلال چودھری یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کو ریلیف نہیں بلکہ تاخیری انصاف مل رہا ہے. ذرا ان بیانات پر مبنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں, ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. اسپیشلی جو اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب اقتدار میں آتے ہیں تو ان کا بیانیہ جو ہے وہ مفاہمت پہ بیس ہوگا. نصرت مرزا صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ کیا واقعی نواز شریف صاحب اقتدار میں آنے کے بعد مفاہمت کے بیانیے پر قائم رہیں گے اور اس میں کامیاب بھی ہو پائیں گے؟ دیکھیے, میں یہ تو نہیں سمجھتا, میں جانتا ہوں کہ نواز شریف صاحب میں بہت کینہ ہے اور وہ میر صاحب زیادہ اچھا بتا سکیں گے. تاہم میرا جو تجربہ ہے ان میں, وہ ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ 2 سال کا تجربہ ہے. 2 سال تک ہم ساتھ رہے, بہت سی باتیں ہم لوگ کرتے رہے, لیکن اس عرصے میں نے محسوس کیا کہ وہ مفاہمت کا تو ان کے اندر کوئی جذبہ موجود نہیں ہے. دوسری بات میں نے آپ سے پہلے بھی کہی تھی کہ وہ بہرحال کم سے کم خود مختار رہنا چاہتے ہیں, وہ کسی قسم کا دباؤ نہیں چاہتے ہیں. اور وہ بہرحال میرے خیال میں بالآخر 30-40 سالوں میں 30 ایئرس 40 ایئرس کے اندر وہ اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے
اپنے جو وہ چاہتے تھے کہ ایس ایچ او کے لیول کا آدمی وہ انہوں نے اپنا کر لیا ہے. اور اس طرح سے عدلیہ کے اندر بھی ان کے اثرات جو ہیں بہت گہرے ہیں, اور جو ان کا جو بھی ڈیل ہو رہی ہے وہ مکمل طور پر ڈیل کے طور پر وہ آئے ہیں. اور ڈیل جب بھی ایسی آئی ہے کہ جو اتنی مضبوط ڈیل ہے کہ جو باتیں ہم نے بہت پہلے سنی تھی, جو وعدے ان سے کیے گئے تھے کہ ہم ان کو جیل میں ڈال دیں گے اور ان کو وہ سزا دیں گے کہ وہ یاد رکھیں گے, تو وہ سب کچھ ہو چکا ہے. اب بحث یہ ہے کہ یہ ہمارے جو فراز کیجیے, جب آپ یہ پہلا سوال جو کیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ صاحب وہ الیکشن ہونے بے شک ٹھیک ہونے, لیکن الیکشن کا تو جو قانون کی جو دستور کی جو خلاف ورزی وہ تو ہو گئی نا. جو 3 مہینے کا جو تھا وہ تو نہیں ہوا. اب تو جو اب جتنے بھی چاہیں جتنی دیر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. وہ اب ہمیں جو میں نے بتایا تھا آپ کو پچھلے پروگرام میں کہ مارکیٹ میں خبر یہ ہے کہ 1 سال سے پہلے انتخاب نہیں ہو رہے, تو اب اگر نہیں ہو رہے تو کوئی کیا کر لے گا. ابھی کوئی تنظیم نہیں ہے, کوئی منظم نہیں ہے, پروگرام نہیں ہے, کوئی ایسا سیاسی جماعت نہیں ہے جو اس کے خلاف آواز اٹھا سکے. تو ان کو جو اپنا سسٹم بنانے میں وقت لگے گا, اور وقت لگنے میں جتنا بھی وقت لگے گا اس وقت تک انتخاب نہیں ہوں گے. اچھا سر, جس طرح سے ہم نے بنیادی سوال بھی کیا تھا, نون لیگی رہنما جس طرح سے وضاحت دے رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے ان کی وجہ جو وضاحت ہے یہ جائز ہے؟ نہیں, بالکل جائز نہیں ہے. میں اسحاق ڈار کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, اور میں اس بات کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈالر مین آیا تھا نا پہلے, کہ اتنا وعدہ کر کے آیا تھا, تو بس ڈالر کم کیا اس کے زمانے میں, ڈالر بہت بڑھ گیا. تو اسحاق ڈار کی بھی کوئی بات ہے کہنے کی, تو ان کا شدار ہے. اور جو چاہے جو وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب, نہیں مجھے کوئی بیڈ نہیں ہے ان سے, بلکہ میں ان کو بہتر آدمی سمجھتا ہوں. لیکن بہتر بات یہ ہے کہ ملک کے اندر جس قسم کی جو کرپشن ہے, جس طرح کے ملک کے اندر جو حالات ہیں, اور جس طرح سے ڈالر کا جو ہم پر قرض بڑھایا اس آدمی نے بڑھایا ہے, جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ پہ چلے گئے, ہر چیز کو یہ ری اسکیجول کراتا رہا. تو اب اس کی بات کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ یہ بات تو ٹھیک ہو گیا. مرزا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میر صاحب سے جان لیتے ہیں. میر صاحب جس طرح سے نصرت مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ڈیل کے تحت آئے ہیں, بلکہ ایک سالڈ ڈیل کے تحت آئے ہیں, نون لیگی رہنما جس طرح سے وضاحت پیش کر رہے ہیں کہ ہم ڈیل پر یقین رکھتے ہیں, ہماری کوئی ڈیل نہیں ہوئی, یہ ریلیف نہیں مل رہا ان کو کیسز میں, بلکہ تاخیری انصاف مل رہا ہے. سر آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں میری نظر میں آئی تھنک ڈیل نہیں, ضرور ملی ہوگی, کیونکہ ڈیل جب ملتی ہے تو پھر آپ ڈیل تو بعد میں ہوگی کہ جب آپ کے کیسز کلیئر ہوں گے, پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ اگر تو وہ سنتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے. اب نواز شریف وہ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو پچ, وہ اپنی منسٹری بھی چھوڑ دیں گے, اب بالکل ایگزائل میں بھی چلے جائیں گے, لیکن وہ ڈیل ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ بڑی پکی چیز ہے. ہاں ڈیل ابھی ملی ہے, ڈیل جو ملی ہے, یہ ڈیل کہاں تک جاتی ہے, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہے, یہ تو اب آپ کو وقت بتائے گا. اور ابھی میں نام نہیں لے سکتا, میں ابھی ایک پارٹی کے دفتر میں تھا, تو بڑے سینئر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہتے ہیں جی کہ اگر نواز شریف اگر جیتیں گے بھی تو ان کو ایکسیپٹ کوئی نہیں کرے گا, عوام ایکسیپٹ نہیں کرے گی, عوام روڈوں پہ نکلے گی. میں نے کہا بھائی کیوں نکلے گی روڈوں پہ؟ وہ کہ جی ANP کا جیت جائے, BNP کا جیت جائے, کوئی اور وزیر اعظم بن جائے, وہ ایکسیپٹ ہوگا, لیکن نواز شریف ایکسیپٹ نہیں ہوں گے. میں نے کہا یہ آپ کس بیسس پہ بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارا بندہ بھی اگر چلا جائے گا وہ بھی باہر ہو جائے گا. تو ایک اثر دیا جا رہا ہے. سو وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ نواز شریف ایکچولی یہ جب کمپلیٹ ہوتے ہیں, فری فرام آل دی یہ پولیٹیکل ایڈونچرز جو ان کے ساتھ ہوئے ہیں, اس سے یہ فری ہوتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے خود اپنا جو 9 پوائنٹ کا ایجنڈا دیا ہے اقبال پارکس میں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں مفاہمت چاہتا ہوں, یہ کرتا ہوں. تو بعد میں یہی کہہ رہے ہیں یہ جو پارٹی لیڈرز ہیں, یہ بھی ان سے ملیں گے بھی جا کے, تو کیا یہ واقعی مفاہمت کریں گے؟ وہ ان کا یہ سوال ہے ابھی, کیا یہ واقعی مفاہمت کریں گے جب پاور میں آ جائیں گے؟ کیا یہ بالکل وہی چیز ہوگی جو ابھی کہہ رہے ہیں؟ فی الحال تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیانیہ جو ہے آنے والے ٹائم میں بھی مفاہمت پر بیس ہوگا. دیگر سیاسی جماعتیں اس چیز کو قبول کریں گی؟ دیکھیں جی دیگر نہیں کریں گی. کیوں؟ کیونکہ یہ پولیٹیکل رائیولز ہیں. جیسے میں نے کہا پہلے تو یہ کٹھے ہوئے تھے ایک آدمی کے پیچھے, وہ تو آدمی سائڈ پہ ہو گیا. اب کل اس چھٹی دے دیں گے کہ آپ بیٹا آ جاؤ میدان میں, آپ دیکھیں گیم چینجر کیسی ہوگی. ہر پارٹی اس کے پیچھے جائے گی. ایک چیز اچھی لگے بری لگے, حقیقت ہوتی ہے. اس پارٹی کی مقبولیت ہے عوام کے اندر, ادھر پنجاب کے اندر بہت تکڑی ہے, وہ ہے PML.
تو PMLN کے مین رائیولز یہی ہیں. اب جتنے بھی یہ جو ہیں یہ ووٹس اور یہ جو آپ کے لوگ ہیں یہ کس کے نام پہ آگے نکلتے ہیں اور پھر ان کی آگے الائنسز کیا ہوتی ہیں یہ بھی آپ کو پکچر پتہ چلے گی الیکشنز کے بعد. لیکن الیکشن ہونے تو سر الیکشن کے بعد کی صورتحال کو بھی ذرا ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے مختصراً آپ سے کہ پہلے تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ انٹرم گورنمنٹ کا قیام عمل میں آئے گا، لیکن اب جس طرح سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے اگر پیپلز پارٹی کے سٹانس کی بات کریں تو وہ روایتی حریف کے طور پر بیانات جاری کر رہے ہیں. ان کے بیانات پر مبنی ایسا تو نہیں لگتا کہ کہیں آنے والے وقت میں پیپلز پارٹی اس بات پر جو ہے وہ میک شور کرے گی یا اس بات پر ایگری کرے گی کہ ہم انٹرم گورنمنٹ کے قیام کو آگے لے کر چلیں؟ جی میر صاحب. سوری دیکھیں مین چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہے. آپ یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں میری پارٹی ہی پاکستان چلا سکتی ہے whether it is A, B, C اور D. No, بالکل نہیں چلا سکتی. آپ نے اگلی حکومت for the sake of this country آپ کو اپنے جو ٹیمپریچرز ہیں پولیٹیکل ٹیمپریچرز ان کو سمر ڈاؤن کر کے آپ نے کلیکٹیو جانا ہے. کیونکہ یہ ایسا مرحلہ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک پارٹی آئے گی دوسری تنقید شروع ہو جائے گی آپ کی پروگرس چلی جائے گی آپ ڈیولپ نہیں کر سکیں گے. آپ اس وقت 100% ڈیٹ سروسنگ کر رہے ہیں. یہ ڈیٹ سروس کہاں سے کر رہے ہیں؟ آپ اور میں ٹیکس لے رہے ہیں. ہم ٹیکس دے رہے ہیں. یہ جو باقی ریڈی والا ہے اور ادھر والے ہیں یہ سب اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. آپ نے سروائیول دیکھنا ہے یا اپنا سروائیول. سو ہم نے گراس روٹ پہ جانا ہے اور کڑوے مل کے ایک پارٹی جو آئی نا اس نے کوئی کڑوا ڈیسیجن لیا سب پیچھے پڑ جائیں گے کیونکہ وہ اپنے ووٹ بینک کو کنسولیڈیٹ کریں گے. بالکل سر ایسا ہی ہے. بالکل سر آپ کا اوپینین آ گیا. عتیق صاحب ذرا نواز شریف صاحب کے کیسز میں جو ان کو ریلیف ملا ہے اب طلال چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاخیری انصاف ہے. آپ کو کیا لگتا ہے قانون کے تقاضے کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی نون لیگ کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا بلکہ یہ تاخیری انصاف ہی ہے؟ دیکھیں بات ان کے آنے سے بھی ہو رہی تھی تو وہ بزبان شاعر کہ نہ میں سمجھا نہ آپ آئے کہیں سے پسینہ پونچھئے اپنی جبیں سے. جو تاخیری حربے کی بات کر رہے ہیں بڑی میں سمجھتا ہوں کہ حیرت کی یہ بات ہے کہ 4 سال کے بعد انہوں نے آخر یہ فیصلہ کیا کہ اب مجھے پاکستان واپس جانا چاہیے اور کیسز کو جو ہے وہ فیس کرنا چاہیے. تو اب انصاف کے اس میں جو ہے وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ ڈیلے ہوا ہے؟ بنیادی طور پر یہ 4 سال باہر رہے ہیں اور واپس آئے ہیں اب یہ کورٹس کو فیس کر رہے ہیں. لیکن داد دینی چاہیے ان کے ترجمانوں کو اور ان کو سپورٹ کرنے والے لوگوں کو کہ جو اس بات کو بھی اس طریقے سے مولڈ کر رہے ہیں کہ شاید جو ہے وہ اس میں قصور ہمارے انصاف کا جو نظام ہے اس کا ہے اور ہماری عدلیہ کا ہے. باقی جو ظاہر ہے اس طرح کی باتیں ہیں جو ریلیف مل رہا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے اور کس طرح سے مل رہا ہے یہ بھی سب کے سامنے ہے. لیگل تو دیکھیں ایک سادہ سی بات ہے جب آپ کورٹس کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں اور کورٹ آپ کو جو ہے وہ ہیئرنگ کا موقع دیتی ہے کہ نو ون شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ اور اس میں ان کو موقع مل رہا ہے. ہاں اس پہ ضرور اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ ایک کنوکٹڈ جو ملزم ہے کیا جو مجرم ہے اس کے لیے کیا یہ صورتحال ہے؟ کیا اس طرح سے کوئی آلریڈی ہمارے پاس پریسیڈنٹ موجود ہے یا یہ ان پریسیڈنٹڈ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ اس پہ بہرحال ڈسکشن ہو سکتی ہے. اچھا عتیق صاحب سزا معطلی بھی ہو جائے گی سزا سے بھی بچ جائیں گے نواز شریف صاحب؟ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کیا اسپیکولیشنز کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں یہ ساری صورتحال جس طرح سے نظر آ رہی ہے ایک لمبے عرصے کے بعد جو 16 ماہ کا ان کے جو انٹرم گورنمنٹ کا سیٹ اپ تھا اس میں وہ نہیں آئے اور اب جو پی ڈی ایم کا سیٹ اپ تھا اس میں نہیں آئے. اب انٹرم گورنمنٹ کے سیٹ اپ میں انہوں نے آنے کا فیصلہ کیا اور آنے سے پہلے جس طرح کی انہوں نے جو ہے وہ بیل فائل کی اور پھر ان کو بیل مل گئی. آج 2 اور کیسز میں جو ہے وہ انیشیل ریلیف انہیں مل گیا ہے. تو جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے اس سے تو ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے جو دن ہیں وہ ان کے لیے مزید اچھے آنے والے ہیں. سر یہی جو ہے وہ مسلم لیگ نون بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہے اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ تاخیری انصاف ہمیں مل رہا ہے. دیکھیں یہ دھواں تو جہاں کچھ تھوڑی بہت آگ ہو وہاں پر دھواں تو اٹھتا ہے. اور پھر ماضی ہمارا اگر آپ دیکھ لیں چاہے وہ بے نظیر بھٹو شہید کی آمد کی بات اگر ہم کریں چاہے ہم جو ان کے جو ادوار گزرے ہیں 3 جو ان کی حکومت جس طرح سے گئی اور یہ واپس آئی اس میں بھی بیرونی جو کچھ ہمارے دیگر ممالک کے حکمران ہیں ان کا کردار رہا ہے. ایسی صورتحال میں آپ اس کو جو ہے وہ بالکل وائپ آؤٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا سر آپ کا اوپینین آ گیا ہے. ذرا پبلک پول کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ واقعی نواز شریف اقتدار میں آنے کے بعد مفاہمت کا بیانیہ قائم کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ 25% کو ایسا لگتا ہے جبکہ 75% ایسا ماننے سے قاصر ہے.
नाज़रीन हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के तीसरे टॉपिक की जानिब और बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की। इसराइल और फ़लस्तीन कशीदगी के हवाले से उनका बयान सामने आया है। कहते हैं कि इसराइल का वजूद दुनिया के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। अस्पताल पर हमला और सैकड़ों फ़लस्तीनी बच्चों की शहादत इंसानियत के माथे पर बदनुमा दाग है। मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी के हवाले से, जिस तरह से हमने गुज़श्ता प्रोग्राम्स में भी बात की। 29 अक्टूबर को जमात इस्लामी की जानिब से अमरीकी सफारतखाने के सामने जो है वो मार्च, गज़ा मार्च की भी कॉल दी गई है। दीगर सियासी जमातें क्या इस मार्च का हिस्सा बनेंगी, नहीं बनेंगी, दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी बयानात आने का सिलसिला शुरू हो गया है। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि अगर ओवरऑल पाकिस्तानी हुकूमत की बात कर दें तो वो भी जो है वो सीज़ फायर का मुतालबा करती दिखाई दे रही हैं। अरब दुनिया की जानिब से भी सीज़ फायर के मुतालबात सामने आ रहे हैं, लेकिन इस पर हतमी कोई फैसला या लाएअमल अभी तक नहीं आ रहा। मुस्लिम दुनिया की खामोशी अभी भी जो है वो मद्देनज़र रखते हुए हम सवाल को आगे उठाएंगे कि क्यों मुस्लिम दुनिया उतना फोर्सफुली एक्शन नहीं ले पा रही, या अपना सवाल इंडोर्स नहीं कर पा रही, या फिर अपना मुतालबा उस तरह से जो है वो मगरबी की जानिब नहीं थ्रो कर पा रही, या मगरबी ममालिक के ऊपर लाएअमल तय करने के लिए पुरजोर कोशिश नहीं कर पा रहे। शायद अतीक साहब आप क्या कहेंगे, क्या वाकई ऐसा है कि मगरब दुनिया के आगे हम जो है वो खामोश हैं, मुस्लिम ममालिक या अरब ममालिक उस तरह से अपना स्टांस आगे लेकर नहीं चल पा रहे हैं? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और ये एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अगर आप मुस्लिम दुनिया की, मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं तो एक परेशान कुन सूरत हाल हमें नज़र आती है। देखें इस्लाम में जो है वो जिस तरह से मुसलमानों को इकट्ठा रहने की और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने की जो एक मैसेज है, जो पैगाम है और जो सबक है, उसको अगर हम देखें तो हमें जो है वो नज़र नहीं आता। आपको मुस्लिम ममालिक जो है वो इस हवाले से भी तकसीम नज़र आते हैं। फ़लस्तीन में जिस तरह के जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ जो है वो तोड़े जा रहे हैं, और ऐसी सूरत हाल में सिर्फ़ और सिर्फ 2-3 ममालिक की तरफ से स्ट्रॉन्ग किस्म के बयानात आना, और बाकी जितने भी ममालिक हैं, ख़ास तौर पर अरब ममालिक की अगर हम बात करें तो वहाँ से उस तरह की रेजिस्टेंस या उस तरह की जो प्रेशर जिस तरह से बिल्ड करना चाहिए था वो नहीं आ रहा। और इसके पीछे दायरा है बहुत सारी रीज़न्स हैं, उनके ममालिक के इंटरेस्ट भी हैं, इकनॉमिकल इंटरेस्ट भी शामिल है, लेकिन साथ साथ एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो यहूदी हैं और जो दीगर उनके साथ इनको सपोर्ट करने वाले ममालिक हैं, इसराइल हैं, उन्होंने दुनिया की इकॉनमी पर जो है वो कब्ज़ा कर रखा है। उन्होंने अपना जो ये गेम प्लान है वो इसी तरीके से तैयार कर रखा है कि वो ना सिर्फ दुनिया की इकॉनमी को काबू किए हुए हैं, बल्कि वो ममालिक के अंदर जो गवर्नमेंट्स हैं, जो सेटअप हैं, उनको भी जो है वो उनके अंदर तब्दीली लाने के लिए और उनके अंदर भी मामलात को जो है वो ख़राब करने के लिए पेनिट्रेट किए हुए हैं। अतीक साहब, अमेरिका और उसके इत्तेहादी इसराइल के जो है वो थपकी दे रहे हैं, उसको शय देने का काम कर रहे हैं, अपने बयानियाँ जारी कर रहे हैं, और इत्तेहाद होने का जो है वो वाज़ेह सबूत दे रहे हैं कि हम इसके इत्तेहादी हैं, हम इसके बैक पर खड़े हैं, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर फ़लस्तीन के पीछे भी मुस्लिम ममालिक खड़े हों तो यकीनन ये इसराइल को एक जो है वो दबकी मिलेगी, इसको दबाव में लाने के लिए एक अच्छा लाएअमल हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में जो इसराइल को एक शय मिल रही है इस वक्त अमेरिका की जानिब से, वो और प्रोवोक होगी और उससे मुस्लिम दुनिया को भी ख़तरा हो सकता है? देखिए, मुस्लिम दुनिया को ये समझने की ज़रूरत है कि इसराइल का जो क़याम है वो इसी मकसद के लिए किया गया था। वो आप देखें कि जिस वक्त इसका क़याम अमल में लाया गया था उस वक्त इसके पास एरिया कितना था और उस एरिया में रहने वाले यहूदी या जो इसराइली हैं वो कितने थे, और आज अगर आप उसका अंदाज़ा कर लें तो वो किस कदर एरिया वास्ट हो चुका है और किस कदर उनकी तादाद जो है वो बढ़ गई है। डेमोग्राफिक जो चेंजेस हैं वो कर रहे हैं। अभी ये सारे जो हमले वहाँ पर जारी हैं और फ़लस्तीन को और फ़लस्तीनियों को ये कहा जा रहा है कि वो वहाँ से जो है वो माइग्रेट कर जाएँ, वो वहाँ से जो है वो पनाहगज़ीन कैंप्स की तरफ चले जाएँ, दीगर ममालिक की तरफ चले जाएँ, और फिर साथ साथ आप मिस्र, शाम और लेबनान और दीगर जो सूरत हाल इर्द गिर्द के ममालिक की है उनको देखें, और उनकी इसराइल के साथ जंगें अगर आप देखें, उसको अगर आप अपनी नज़र में रख के और ग्रेटर इसराइल की जो बात की जाती है उसको फोकस करके अगर आप चीज़ों को देखें तो आपको ये वाज़िया तौर पर समझ आएगी कि ये तमाम लोग जो इसराइल के बैक पर खड़े हुए हैं, उसको थपकी दे रहे हैं, ये उसी मंसूबे का हिस्सा है कि इन्होंने इसको एक्सपेंड करना है। ठीक हो गया, ये चीज़ हमें समझने की जरूरत है। आपको ओपिनियन आ गया। मीर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी बात कर रहे हैं कि इस वक्त इसराइल का जो वजूद है वो खित्ते के लिए, मुस्लिम दुनिया के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। ऐसे तो नहीं कि मुस्तकबिल में इसराइल जो है वो खित्ते के तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए यकीनन एक सिक्योरिटी रिस्क भी बन जाए और उन पर भी गासिबाना कब्जा बनाने का मंसूबा रखे? आई डोंट थिंक सो। देखें, हमें भी कहा हुआ है, हम भी सिक्योरिटी रिस्क बने हुए थे। तो जब आप सिक्योरिटी रिस्क है नहीं है तो आप नहीं है।
اسرائیل میں دو چیزیں ہیں. جو آرڈنری جو ہے وہ اس مذمت کرتا ہے جو پیلسٹینینز کے اوپر ہو رہا ہے. یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ہے زائنسٹس. زائنسٹ جو ہے ان کا رول ہی آکوپیشنل رول ہے. ہم پیلسٹین کی بات نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں پیلسٹینین ایشو. دیر از نو پیلسٹینین ایشو, اٹ از دی آکوپیشن آف پیلسٹائن. اس پہ ہم یہ تو آکوپیشن انہوں نے کیا ہوا. کس نے کیا ہوا ہے؟ زائنسٹ نے کیا ہوا ہے. آج ان کے یہودی واشنگٹن, نیو یارک, ایون ان اسرائیل, ہارٹس نیوز پیپر پڑھیں, نیشنل نیوز پیپر, ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. وہ زائنسٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارا جینا مرنا انہوں نے ایک سولی پہ چڑھایا ہوا ہے. ان کو وہ نکالنے کے چکر میں نے تو خود 2006 میں جب اسرائیل میں جنگ کور کی, میں بار بار بتایا کہ وہ وہاں گالیاں دیتے تھے ان لوگوں کو. یہ جو زائنسٹ ہے وہ لمبے لمبے چوگے پہن کے, وہ چٹیاں کر کے, ٹوپیاں پہن کے, ان کو تو گالیاں دیتے تھے. وہ کہتا ہے یہ دیکھو یہ بیکار لوگ ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں لڑواتے ہیں, خود لڑتے نہیں ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہم اسرائیلی ہیں. کہتے ہیں وہ تو ان کو نہیں مانتے وہ. لیکن 1917 میں نومبر میں جب آرتھر بیلفور جو سیکرٹری تھے, برٹش فارن سیکرٹری, انہوں نے لارڈ روتھشائلڈ کو جو کہ ممبر تھے پارلیمنٹ کے, ان کا جی آپ ڈیمانڈ کریں ہم آپ کو زائنسٹ اسٹیٹ دیتے ہیں. یہ مٹولا جس کو ہم فنگر کہتے ہیں, گولان ہائٹس آن دا رائٹ اینڈ لیبنان آن دا لیفٹ, سارا لینڈ اس روتھشائلڈ نے گفٹ کیا اسرائیل کو. پھر اس کے بعد ان کی لابی بڑھی. میرے بھائی نے صحیح بات کی. کوشچن از یہ اکنامک لابی کو کنٹرول کرتے ہیں, یہ امریکن الیکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں, اور امریکن الیکشن سے جب کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہاں وہ ایک چوچا بن کے وہی بات کرے گا جو یہ کرے گا. اب دیکھو نا ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا کام ہے کہ جا کے جیروسلم جو کہ 67 میں آکوپائی ہوا ہے, آپ نے اس کو پکڑ کے انیکس کرا دیا اسرائیل کے ساتھ. ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ ہاؤ کین یو ڈو اٹ؟ یہی چیز 37035 ہے انہوں نے انڈینز نے کر دیا ادھر کشمیر کے اندر. یہاں تو ادھر کوئی نہیں بولا. لوگ ادھر بھی مارے جاتے ہیں, پریگننٹ عورتوں کو مارتے ہیں, یہاں کوئی نہیں بولا. لیکن دا کوشچن از کہ ان بیچاروں کا خون کوئی اور ہے, ان کا خون کوئی اور ہے, اسرائیلیوں کا, اور جو پیلسٹینینز ہیں وہ تو ہے ہی کچھ نہیں ہے. جب تک کیا نظر آ رہا ہے آپ کو اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کا؟ ایک ہی طریقہ ہے, مسلم امہ کو یونٹی چاہیے. دیکھیں نا سعودی عربیہ کی ایمبیسی ٹیل اویو میں تو باہر کھڑا ہو کے میں تو یار یہ آ گئے ادھر سے, ہر قسم کی یو اے ای نے اپنے رشتہ داریاں کر لی ہیں, ان کی ایمبیسیز کو کھول کے واپس بلا رہے ہیں, ٹریڈ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. دا کوشچن از ہم کہتے ہیں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر تم کام کرو, اس کو ریزالو کرو. وائلنس از ناٹ دی آنسر. وائلنس کا بھی آنسر نہیں ہے. مسلم دنیا کی یونٹی کی بات آتی ہے تو او آئی سی کا جو ہے وہ کردار سامنے آتا ہے, وہ بھی خاموش نظر آ رہا ہے. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ او آئی سی جو ہے نا یہ ٹوتھلیس, ایبسولوٹلی ٹوتھلیس ٹائگر ہے. باتیں سے کروا لو, لپ سروس کرا لو. صرف کویت نے مذمت کی ہے فارن منسٹر نے, باقی کیوں نہیں بولے بھائی؟ کیوں نہیں کھول کے بولتے ہو؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وہ مسلمان نہیں؟ چلو یار کہتے ہیں نہیں بھی ہے مسلمان, وہاں جوز بھی رہتے ہیں پیلسٹائن کے اندر, لیکن کیا آپ کسی ہیومینیٹیرین گراؤنڈز میں بات نہیں کر سکتے؟ ساتھ آپ کی سپورٹ کریں, پھر ساتھ ساتھ آپ کہہ رہے ہیں ہاں جی ہم آپ کو ایڈ بھی دے رہے ہیں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم آپ کو گنز بھی دیں گے, پھر آپ ایک دوسرے کو مارو, پھر ہم مرم پٹی بھی دیں گے آپ کو. We've got to get out of this hypocrisy. Islamic bloc has to be firm. It doesn't matter کہ جس طرح وہ ٹرمپ نے ایم بی ایس کو کہہ دیا تھا ہم آپ کو جب مرضی چاہے ہٹا سکتے ہیں, کوئی لوٹ نہیں پڑ گئی. اسلامک جو بڑا تکڑا ہے, اور صرف اس کو یونٹی چاہیے. That's all. ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا اوپینین آ گیا. نصرت مرزا صاحب, یہ اسلامی ممالک کی یونٹی جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے جہاں ہم او آئی سی کے کردار کو اجاگر کرنے کی بات کریں, اقوام متحدہ کے کردار کی بات کریں, وہاں امریکہ ہمیں اتنا پاورفل کیوں ملتا ہے, کیوں نظر آتا ہے کہ اگر برازیل جیسا مغرب ملک بھی اٹھ کے یہ قرارداد پیش کرتا ہے کہ فوری سیز فائر ہونا چاہیے, فوری جنگ بندی ہونی چاہیے اس وقت فلسطین میں, تو وہاں پہ بھی وہ ویٹو کرتا ہوا دکھائی دے دیتا ہے. امریکہ کی پاور کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ دیکھیے یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 2004 میں جب یلغار ہوئی افغانستان میں تو میں بہت سے مفتیان سے ملا, بہت سے جو علامات تھے ان سے ملا, اور ان سے میں نے پوچھا یہ یلغار کو کیسے روکا جا سکتا ہے. تو سب کا متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ یہ مسلمان کبھی بھی متحد نہیں ہوں گے جب تک کہ امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا. صحیح, اس سے پہلے یہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد میں اس سے پہلے کہ میں مزید گفتگو کروں, میں دو نئی باتیں کرنا چاہتا ہوں. میں بڑے اچھے بڑے
صاحب علم یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بات کا بتانا ضروری ہے کہ اگر میں 1000 سال کی اگر جوس کی تاریخ دیکھوں، جو کہ ان کے اچھا ہونے کا ثبوت اس طرح سے ملتا ہے، اچھا یا برا ہونے کا، 1080 سے اگر ہم اس کو 1933 تک ہم جاتے ہیں تو یہ 5 مرتبہ انگلینڈ سے نکالے گئے، فرانس سے 5 مرتبہ نکالے گئے، اٹلی سے 3 مرتبہ نکالے گئے، روس سے کوئی 5 مرتبہ نکالے گئے، پھر 1306 میں 30,000 آدمی جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیے گئے اور 5,000 آدمی زندہ جلائے گئے فرانس کے اندر، اور پھر اس کے علاوہ اب سوئٹزرلینڈ کے اندر بھی ان کو 100 آدمی کو ایگزیکیوٹ کیا گیا 1580 میں۔ وہ تو خیر ایوان ٹیریبل تھا جو کہ بہت ظالم آدمی تھا، لیکن روس کا، اس نے بھی ان کو نکالا، حتیٰ بھی فیصلہ کیا۔ اب اگر ہم یہ بات دیکھیں تو ایک بات جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، جو کہ اب اس وقت جو ہے سرکولیٹ کر رہی ہے خاص لوگوں میں، جو سب لوگوں کو 1 دسمبر 1931 کو ایک فیصلہ آیا جو کہ انٹرنیشنل کورٹ کا تھا، کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا جو کہ مسلمانوں کی طرف سے مصر سے، شام سے، عراق سے اور پاکستان سے، افغانستان سے جو علماء کرام گئے، انہوں نے ٹوٹل جو سبمیشن کیے اپنے ڈاکومنٹ کے، یہ ہمارا حصہ ہے، جو بیت المقدس ہے یا اس کے متعلق ملحق علاقہ ہے وہ ہمارا حصہ ہے۔ تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے 1 دسمبر 1931 کو یہ فیصلہ دیا کہ یہ سارا علاقہ جس میں کہ یہ لوگ جو وال ہے جس کے اوپر یہ لوگ گریا کرتے ہیں، وہ سے لے کر اور بیت المقدس اور مغربی کوارٹر تک کا سارا علاقہ جو ہے مسلمانوں کا ہے، اور اس کی تصدیق جو ہے جو انٹرنیشنل کورٹ نے کر دی ہے۔ اب میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جس نے، اگر جو لوگ بھی قرآن شریف پڑھتے ہیں، جن کو معلوم ہے کہ ان کے اوپر جو ہے ہر طرح کا عذاب نازل ہوا، ان کے اوپر کوہ طور کو کھڑا کر دیا گیا، ان کے اوپر سیلاب آیا گیا، ان کے پاس قحط آیا گیا، ان کے اوپر جوؤں کا لایا گیا، عذاب لایا گیا، ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب لایا گیا، ان کے اوپر خون کا عذاب لایا گیا، یا پانی پیتے تھے تو خون آتا تھا، جو دوسرا آدمی پیتا تھا تو پانی ہوتا تھا، دوسرے سے پانی لے کے پیتے تھے تو بھی خون آتا، تب بھی یہ لوگ نہیں مانے۔ یہ بڑی ضدی قوم ہے، یہ لوگ نہیں مانے گی، اور یہ جب تک کہ یہ جو سلسلہ ہوگا اور جو کچھ بھی آپ کر لیں، پہلے بھی جو میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ ایک صرف اس وقت کا ہے کہ اگر بیلنس آف پاور ہو، اگر حماس کے پاس اور جو دوسروں کے پاس جو ہیں، جو سارے ہیں، اگر جو بھی انہوں نے پھینکے تھے اپنے یمن سے جو پھینکے تھے سب اس کو پیٹریاٹ نے روک لیے، امریکہ نے۔ تو اب وہ جو میں نے یہ 2 نتیجے اخذ کرتا ہوں کہ انگلینڈ نے جو بالفورڈ کا جو ڈکلیریشن ہوا، انہوں نے اپنی جان چھڑائی ان لوگوں سے بھیج کر، تاکہ یہ ہمارے پہ یہ بلا جو کہ ساری ہر دفعہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ شیکسپیئر نے ایک ڈرامہ لکھا تھا جو کہ شائلاک کا تھا کہ 1 فلیش آف پاؤنڈ، کہ آپ کا یعنی کا کسی قرضہ تھا تو اسے کہا کہ آپ قرضہ دیں گے تو نہیں دے سکتے تو اس کا ایک گوشت کا ایک پاؤنڈ گوشت کا ٹکڑا مجھے اس کا دیا جائے۔ تو وہ ڈرامہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا تاریخی ڈرامہ ہے، اور یہ لوگ نہیں مانیں گے کسی صورت میں جب تک کہ ان کو دبایا نہیں جائے، ان کو طاقت سے روکا نہ جائے۔ کے حوالے سے ہم پبلک پول کو بھی ڈسکس کرنے کہ اسرائیل مستقبل میں دیگر پڑوسی مسلم ممالک پر بھی غاصبانہ قبضے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ 83% کو ایسا ہی لگتا ہے، جبکہ 17% ایسا نہیں مانتے۔ اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا، اور ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نے کے بعد